नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने हमारी गुज़श्ता 6 किस्तें देखी होंगी जो जनाब नवाब अहमद रज़ा कसूरी के ऊपर हमने उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से और उनके बड़े सगीर पाक व हिंद में ख़ानदान की आबा व अजदाद की खिदमत और उनके आबा व अजदाद का दूसरे हुक्मरानों के साथ ताल्लुक़, इन सब पे काफ़ी तफसील से बात की है। आज हमारा 7वां इशू स्टार्ट हो रहा है और हमारी खुशकिस्मती है कि नवाब अहमद रज़ा कसूरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। और पिछली वीडियो में हम जो बातें कर रहे थे उनमें जहाँ नवाब अहमद रज़ा कसूरी साहब को लोग भुट्टो समझ के उन्होंने पीटना शुरू कर दिया, और जब भुट्टो साहब को इन्होंने बचा लिया तो उसके बाद लोगों को बताया कि नहीं, मैं भुट्टो नहीं हूँ, तो इनकी जान तो खैर छूटी, मगर भुट्टो की जान बख्शी उस दिन प्रैक्टिकली हुई जब हमला हुआ था लोगों का। मगर वहाँ तक हम कवर कर चुके। आगे हम देखते हैं कि क्या मामला चले, मगर हमें ये ज़रूर देखना है कि चूँकि अब पाकिस्तान बन चुका, 1971 का ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान तकसीम हो गए या दो लख्त हो गए और बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश बनने के बाद अब भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी का दौरा है और वो चल निकली है, और उसमें कसूरी साहब उनके सबसे ज़्यादा बड़े हमायती हैं। बात आ जाती है कि मशरकी पाकिस्तान में जो बंदा रह गया, सियासतदान या सियासी लीडर, अवामी लीग का कायद मुजीबुर रहमान, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुजीबुर रहमान और भुट्टो और इंडिया कोई बीच में कोई ऐसा मुसल्लस या ट्रायंगल बन रही हो? हमें इस चीज़ का तो इल्म नहीं। पूछते हैं कसूरी साहब से कि वो रोशनी डालें कि क्या फ़र्क है भुट्टो और मुजीबुर रहमान की शख्सियात में, और उसके साथ फिर इंडिया की इंटरवेंशन जो हुई, मुफ्ती बानी बनी और सब हुआ, तो इस पर ज़रा रोशनी डालेंगे। राणा साहब, बात यह है कि मुजीबुर रहमान के अगर आप उसके सियासी कैरियर पर निगाह डालें तो आपको एक नज़र आता है कि नौजवान अननोन वर्कर्स जो कि बंगाल से साइकिल पर स्टार्ट होता है और साइकिल पर वो दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में आके वो कायद आज़म से आके बिलमुशाफा मुलाकात करता है। अच्छा, ये उसकी पर्सनैलिटी का जवानी में एक आलम है कि वो इतना मुतासर है कायद आज़म, और कायद आज़म जिस तहरीक को लेकर चल रहे थे तक़सीम हिंद की, कि उससे वो कायल होकर, मुतासर होकर वो साइकिल पर, क्योंकि उस फाइनेंशियली ही वाज नॉट वेल ऑफ, तो वो दिल्ली पहुंचता है। फिर देखें, बात यह कि यहाँ जो थी अपना हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने 1956 के आइन के तहत, वो उन्होंने एक पार्टी को तश्कील दिया जिसका नाम उन्होंने रखा अवामी मुस्लिम लीग उसी थी। वो जो अवामी मुस्लिम लीग थी वो उसका ज़्यादातर जो था थ्रस्ट था, जो था पॉलिटिकल, वो ज़्यादातर था मशरकी पाकिस्तान में। अच्छा। और ये जो था अपना शेख मुजीबुर रहमान वाज वन ऑफ द वर्कर ऑफ हुसैन शहीद सोहरावर्दी इन दैट पार्टी। अच्छा। फिर चीज़ें डेवलप हुई आगे, फिर इस पर एक कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज लगा, उसी जिसे अगरतला कॉन्स्पिरेसी याद करते हैं हम, और उसमें ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, एंड उसका केस जो चल रहा था, तो उस केस के सिलसिले में जब जस्टिस एस.ए. रहमान हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट, जो वो ढाका आए उस सिलसिले में, केस के सिलसिले में, तो उनके जिस रेस्ट हाउस में वो ठहरे थे उस पर एक शदीद हमला हो गया। अच्छा। और जो
اسٹوری بتاتی ہے، جو اس زمانے کے حالات بتاتے ہیں کہ جسٹس ایس اے رحمان اپنے سلیپرز پہن کر اور نائٹ سوٹ میں یہ ایئرپورٹ بھاگا اور وہاں سے اس نے فلائٹ پکڑی اور وہ ہی لینڈڈ ان ویسٹ پاکستان. پھر وہ دوبارہ نہیں گیا. اور اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان بھی جو تھا ہی واز آلسو ریلیزڈ فرام اگرتلہ کانسپریسی. اب چیز یہ ہے کہ اپنا ایوب خان کا رجیم جو تھا after a very long political struggle by the opposition, it came to an end on 25th of February, 25th of March 1969. اچھا اب چاہیے تو یہ تھا ایوب خان کو، جو اس کا اپنا آئین بنایا ہوا تھا، اس میں ایک شک تھی کہ اگر پریزیڈنٹ ریزائن کر جائے یا مر جائے تو اس صورت میں اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ول بی دی پریزیڈنٹ. تو اس زمانے میں جو اسپیکر تھے وہ فضل قادر چودھری تھے فرام ایسٹ پاکستان. تو انسٹیڈ آف ہینڈنگ اوور چارج آف پاور ٹو ہم، ہی ہینڈڈ اوور پاور ٹو جنرل یحییٰ آن 25th of March 1969. تو یحییٰ خان ٹوک اوور اینڈ دین یحییٰ خان جو تھے انہوں نے کوئی ستمبر اکتوبر میں ایک لا تشکیل دیا جس کو کہتے ہیں LFO، لیگل فریم ورک آرڈر. اس کے تحت انہوں نے الیکشن کا جو ہے عندیہ دیا اور اس کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی. اور شاید الیکشن نارملی سب اکتوبر وغیرہ میں ہو جاتا، لیکن اکتوبر میں ایسٹ پاکستان میں بہت بڑے شدید قسم کے جو تھے ٹارناڈو اور سیلاب پر آئے اور بڑی کیجوٹیز 2-2.5 لاکھ لوگ جو تھے ان کو شہادت ہوئی تھی. تو سو الیکشن کو پوسٹ پون ٹو دسمبر 7 1970. تو چیز یہ ہے کہ اس میں جو تھے اب حسین شہید سہروردی کے انتقال کے بعد شیخ مجیب الرحمان became so powerful a popular leader that he took over the command of اپنا عوامی مسلم لیگ تھی and he became the president of عوامی لیگ تھی. تو عوامی لیگ جو تھی now it was one of the leading political party of East Pakistan under the leadership of شیخ مجیب الرحمان. سر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی مسلم لیگ میں سے مسلم کا ورڈ نکال کے عوامی لیگ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، عوامی لیگ ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ LFO کے تحت جب الیکشن کال اپ ہوئے، وہ اپنا قومی اسمبلی کا الیکشن کال اپ ہوا 7 دسمبر 1970 کو، اور اپنا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن 10 دن بعد 17 دسمبر 1970 کو ہوئے. اچھا اب یہ جو LFO تھا اس کے تحت جو تھا 300 جو ہے ممبران کا ایک نیشنل اسمبلی کا ایک کریٹ کیا گیا نیشنل اسمبلی کو. جی اچھا اس میں 300 کا جو تقسیم کار اس طرح ہوئی کہ کیونکہ ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن بہت زیادہ تھی، تو ایسٹ پاکستان کو 300 میں سے 169 سیٹ جو تھی الاٹ کر دی گئی ایسٹ پاکستان کو، اور 131 سیٹس الاٹ کر دی گئی ویسٹ پاکستان کو. اب جب الیکشن ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے فلڈ آیا، فلڈ میں 2 لاکھ کے لگ بھگ جو لاشیں جو تھیں وہ ساحل سمندر پر گری ہوئی تھیں، ہیلی کاپٹر لیٹ پہنچے، دوائیاں لیٹ میں پہنچی. سو شیخ مجیب الرحمان نے اس ساری جو انوائرمنٹ تھی اس کا پولیٹیکل میکسیمم ایڈوانٹیج لیا. سو ہی بیکیم ایکسٹریملی پاپولر اینڈ دی لاسٹ اینڈ دی فائنل وائس آف پیپل آف ایسٹ پاکستان. جب الیکشن ہوئے تو آؤٹ آف 169 شیخ مجیب الرحمان won 167 seats. He lost only 2 seats. One was lost to اپنا نور الامین صاحب who was
one of the colleague of the Qaeda-e-Azam, Qaeda-e-Azam, Muhammad yes. Ali Jinnah, Ji. and second seat the Awami League lost to Raja Tiri Dev Roy, who was a Sardar and a leader of the Chakma tribe. Chakma tribe بہت بڑا ٹرائب تھا وہاں، تو اس کو اپنے ٹرائب کے لوگوں نے الیکٹ کر دیا. نور الامین تو میرے خیال پاکستان میں بھی بعد میں ادھر آ گئے ادھر آگے تھے، تیرے دیو رائے بھی ادھر آ گئے تھے. اچھا ہی آلسو کیم ہیئر. اوکے. آؤٹ آف 131 سیٹس جو ویسٹ پاکستان کو الاٹ ہوئی، اس میں 82 سیٹس پیپلز پارٹی کو ملی. اب یہ جو تھا تقسیم کار ہوا تھرو اے پاپولر الیکشن. اچھا. اس کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ وہ پاکستان کا دی موسٹ فیئر الیکشن دیٹ ایور ٹک پلیس ان پاکستان واز الیکشن آف 1970. اس میں کسی طرح سے آواز ایسی نہیں اٹھائی گئی کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے یا اس میں کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے. اینی وے جب یہ الیکشن ہو گئے تو چیز یہ ہے کہ اب جو ہے جو تھا ذوالفقار علی بھٹو، he became power hungry. He wanted to be the Prime Minister of Pakistan at all cost. اوکے. اب پورے پاکستان میں تو ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ پورے پاکستان میں تو he was a minority leader. He had only 82, and whereas Sheikh Mujibur Rahman had 167 double seats. ڈبل سیٹس. So he could only become a Prime Minister in a half Pakistan. See, so to establish that he وہ طاقت کا رسیہ تھا اور اقتدار کی لیلا حاصل کرنے کے لیے اس نے پاکستان کو دو لفظ کر دیا. اور وہ کیسے کیا، اب میں اس کے اسٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. جی. اس کا پہلا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس نے دیا 14 فروری 1971 کو، اور وینیو ہے حیات محمد خان شیر پاز ہاؤس ان بشار. ٹھیک ہے. وہاں بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی will not be attending the forthcoming session of National Assembly because we will be treated as double hostages and that will be going to slaughterhouse. کہ پیپل پارٹی اگلا جو ہے سیشن ڈھاکے میں اس لیے نہیں اٹینڈ کرے گی کہ ہمیں ڈھاکے میں دورہ یرغمال بنا دیا جائے گا اور ہمیں جو ہے ہم میدان قتال میں جا رہے ہوں گے. اب بتائیے کہ آج کوئی کہے بچے کوئی شخص کہ جی میں کراچی اس لیے جاتا کہ میں دورہ یرغمال، تو دیٹ مین کہ آپ کراچی کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں. سو دیز آر دی انڈیکیٹرز. وہ بجائے ڈائریکٹلی کہنے کے وہ کلیمٹائز کر رہا ہے لوگوں کو کہ یہ بریک اپ جو ہے نیچرل مینر میں ہوا ہے. اس کا دوسرا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس نے دیا 28 فروری 1971 کو، اور وینیو تھا اقبال پارک لاہور، اور وہی جگہ جہاں قائد اعظم نے جو 1940 کا پاکستان ریزولوشن پاس ہو اسی جگہ پر یہ اسٹیج لگا. بالکل صحیح. اور وہاں بھٹو نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو جائے گا ڈھاکے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اور جو جائے گا ڈھاکے وہ یک طرفہ ٹکٹ ہو جائے گا، یعنی وہ بچ کے نہیں آئے گا. ڈھاکہ مین پارلیمنٹ، کیونکہ ایٹ دیٹ ٹائم دی سیٹ آف پارلیمنٹ واز ڈھاکہ اینڈ سیٹ آف گورنمنٹ واز اسلام آباد ایز اٹ از ٹوڈے. سو یہ اس کا سیکنڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کا تھرڈ اسٹیٹمنٹ ہے اپنا دی وینیو از نشتر پارک کراچی، جس کا پہلے نام تھا پٹیل پارک، اب نشتر پارک رکھا گیا. تو وہاں بھی جلسہ عام کو ایڈریس کرا تھا، اور اس نے اپنا شیخ مجیبر رحمان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ یو آر دی میجورٹی پارٹی آف ایسٹ پاکستان، آئی ایم دی میجورٹی پارٹی of West Pakistan, therefore separate transfer of power in East Pakistan and separate transfer of power in West Pakistan, East Pakistan. کہ تم ایسٹ پاکستان کی ایک سٹی پارٹی ہو، میں مغربی پاکستان کی ایک سٹی پارٹی ہوں، لہٰذا ایسٹ پاکستان میں علیحدہ ٹرانسفر آف پاور ہو اور مغربی پاکستان. اب چیز یہ ہے کوئی بھی شعور انسان will agree with me کہ ایک ملک میں تو ایک ہی ٹرانسفر پار ہوتا ہے، ایک ملک میں دو تو ٹرانسفر پار نہیں ہوتے. یہ تو ادھر تم میں ہم والی بات ہے. یہ بھٹو جو تھا ہی واز ماسٹر ان میکنگ موبل قسم کے بیانات جن کو کسی ٹائم بھی وہ اپنے حق میں انٹرپریٹ کر لے، جیسے لوٹی بورڈ کے. تو اس کو جو تھا عثمان آزاد اخبار ہوتا تھا، عبداللہ ملک اس کے ایڈیٹر ہوتے تھے،
اور عباس اطہر وہ اس کا چیف رپورٹر تھا. اس نے 7 کالم کی نیوز لگائی سرخی ادھر تم ادھر ہم, جو کہ پیپل پارٹی کو آج تک چپک گئی ہے. پیپل پارٹی بڑی کوشش کرتی کہ نہیں وہ نہیں تھی سرخی, غلط تھا, یہ تھا. بہرحال وہ سرخی ان کو آج تک چپکی ہوئی ہے اور اس سے وہ واش آؤٹ نہیں کر سکی. چوتھا بیان اس کا یہ تھا کہ جب اپنا یحییٰ خان نے اپنا سیشن تو پوسٹ پون ہوگا 3 مارچ کو, تو انہوں نے مارچ کے اینڈ میں اپنا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ٹو ریزالو کانسٹیٹیوشنل میٹرز. تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے الیکشن میں سکسیڈ کیا ان کی لیڈرشپ کو انہوں نے اسمبل کیا ایٹ ڈھاکہ, اور یحییٰ خان پریزائڈڈ اوور. اور وہاں ویریس فارمولاز جو تھے وہ ڈسکس ہوئے اور ان کے پروس اینڈ کونس میں ان ڈیپتھ ڈسکشن ہوئی, بٹ آف نو وے, کوئی رزلٹ نہ نکلا. جب یہ پوزیشن ہو گئی کہ وی ایوری باڈی ریچ دی اینڈ آف دی ٹنل اینڈ دیر واز نو لائٹ اکراس دی ٹنل, تو یحییٰ خان جو تھے ہی ڈیسائیڈڈ فار اے ملٹری ایکشن. اور یہ 25 مارچ کو ملٹری ایکشن ہو گیا, اور یحییٰ خان خاموشی سے اپنا بغیر کسی کو بتائے ہوئے اس نے جہاز پکڑا اور وہ ویسٹ پاکستان آ گیا, اور بھٹو کو وہیں چھوڑا ہے. اب بھٹو جو تھا وہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا اپنا انٹر کانٹیننٹل میں, تو وہ اوپر کی بندر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو وہ ساری جو تھا ملٹری ایکشن جو تھا اس کے فلیشز, اور ہی واز ہیئرنگ دس اسٹیکیٹو مشین گن سب دیکھ رہا تھا. تو یہ اس وقت ڈرنک تھا, تو جو شرابی ہو اس کی جو بات ہو جہاں اس کی سوئی اٹک جاتی ہے, تو اس کی سوئی اٹکی ہوئی تھی. تو یہ کانسٹنٹلی سیئنگ شپ از سنکنگ ریٹ ہیز رن اوے, شپ از سنکنگ ریٹ ہیز رن اوے. ریٹ یعنی یحییٰ خان کی شپ جو ہے مشرقی پاکستان, شپ از سنکنگ ریٹ ہیز رن اوے. تو جب اس کو یحییٰ خان نے یہ دکھا دیا ملٹری ایکشن, اگلے دن ان کو بھی جہاز دے دیا. یہ بھی آ گئے 26 تاریخ کو کراچی پہنچ گیا. جب یہ لینڈ کیے تو جب انہوں نے لینڈ کیا تو ورلڈ پریس واز دیئر ایٹ دی کراچی ایئرپورٹ. انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ مسٹر بھٹو, what is your reaction about the military action which has been started in East Pakistan against the majority party. تو بھٹو نے کہا thank God Pakistan has been saved. اب یہ ڈیموکریٹک لیڈر تھا, اس کا تو بیان اس دن یہ ہونا چاہیے تھا کہ آج پاکستان کے ٹوٹنے کی بنیاد رکھ دی گئی. جب آپ میجورٹی پارٹی کا گھن بچہ کولو کر دیں گے, then where is the democracy and where is the unity of the country? But he said thank God Pakistan has been saved. That means he supported the military action. یہ میں نے آپ کو بتا دی to show that he was laying the foundation. پھر اس نے مارچ میں ہی اس نے بلایا اپنا یحییٰ خان کو لاڑکانے مرغابی کا شکار کرنے کے لیے. اور وہاں جب شکار کرنے کے لیے وہاں بڑا ایک کارنوال تھا, میلہ لگا ہوا تھا, وہاں ڈانسنگ گرل, گانا بجانا, سب رونق میلہ. تو وہاں جو پولیس تھی وہ نیلو کو بھی لینے چلی گئی, تو نیلو نے انکار کر دیا. تو اس پر پھر جالب نے ایک نظم لکھی کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. آپ نے سنی ہوگی یہ حبیب جالب نے کہا کہ لاڑکانے چلو ورنہ تھانے چلو. اور دوسری اس کا نظم تھی کہ رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے. وہ پھر بعد میں پکچرائز بھی ہوا, وہ اس کو پکچر بھی بنی زرقا. تو چیز ہے کہ یہ جو تھا یہ لاڑکانے میں مرغابیوں کا شکار نہیں ہوا, وہاں پاکستان کا شکار ہو گیا. وہاں ساری چیزیں سیٹل ہوئی, کیونکہ یحییٰ خان 2 دن شاید وہاں رہا لاڑکانے میں. وہاں ساری چیزیں سیٹل ہوئیں کہ یحییٰ خان
you will be the president of Pakistan اچھا and I will be the prime minister. اوکے So اب پرائم منسٹر بننے کے لیے تو پھر آدھا پاکستان توڑنا پڑنا تھا. پورے پاکستان میں تو یہ پرائم منسٹر ہو ہی نہیں سکتا تھا. اسی پر پورے پاکستان کی بات ہوتی تو پھر تو شیخ مجیب الرحمان آگے نظر آتا. تو دس از دی ہول بیک گراؤنڈ اور واٹ ایکچولی ہیپنڈ ان دی شیپ آف بریکنگ اپ پاکستان, جس کا میں نے بھٹو کے اسٹیٹمنٹ کی ذریعے آپ کو اسٹیبلش کیا. اچھا یہاں سے تو سر بھٹو صاحب کا کانڈکٹ اینڈ کیریکٹر اور یحییٰ خان کا جو رول ہے وہ تو نظر آ گیا. واٹ اباؤٹ مجیب الرحمان, واز ہی اے پیٹریوٹ پرسن یا وہ کنٹری کو توڑنے کے لیے وہ بھی ایڈمنٹ تھا اور اس کے پیچھے کوئی انڈین فورسز یا بھٹو کے ساتھ یا ان کے ساتھ کوئی ٹرائنگل ان کا لین دین, تو واٹ واز دا کیریکٹر آف مجیب الرحمان؟ مجیب الرحمان جب یہ سیکشن پوسٹ پون ہو گیا جی تو اپنی جو تھی اپنا ڈھاکہ میں ریس کورس گراؤنڈ میں سب کانٹینٹ کی سب سے بڑی گیٹ ٹوگیدر ہوا, تقریر ہوئی, جلسہ ہوا. سنا کہ 20 لاکھ آدمی تھا. اچھا جی. اور وہاں تاج الدین جو فرسٹ پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش بنا, جی وہ بار بار بنگلہ دیش کا جھنڈا جو ہے شیخ مجیب الرحمان کو پکڑا رہا تھا, بٹ شیخ مجیب الرحمان ڈیڈ ناٹ ٹیک اپ دی بنگلہ دیش flag in his hand. He was refusing. Okay. And that was Mujibur Rahman's shortest speech. ورنہ تو 8-10 سال مجمع ہو تو 2-2.5 گھنٹے اسپیکر جان ہی نہیں چھوڑتے. تو وہ 20 لاکھ آدمی تھا and that was his briefest speech. See, because he never wanted to be carried away by the emotions of the public. ٹھیک. So that speaks volume. کہ اگر اس نے دینا ہوتا تو وہی ڈکلیئر کر دیتا 20 لاکھ مجمع میں کہ we have got nothing to do with West Pakistan and I declare UDI. ٹھیک. But he didn't. So he didn't. That means he didn't want actually that Pakistan should get into two pieces. When he was looking for the whole of Pakistan as a prime minister, why should he go for a smaller area? If he had earlier on complained کہ ساری ایسٹ پاکستان کی دولت ویسٹ پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے, تو اب وہ ویسٹ پاکستان کی دولت ایسٹ پاکستان میں استعمال کر سکتا ہے پرائم منسٹر. تو اصل میں اس کے توڑنے میں بہت ساری طاقتیں اور بھی ہیں. لیکن یہاں جو تھی آپ کی بیوروکریسی جو تھی وہ اس نے جو انگریز جو یہاں دو حرامی بچے چھوڑ گیا, ایک کا نام ہے ڈپٹی کمشنر اور دوسرے کا نام ہے سپرنٹینڈنٹ پولیس, وہ ان کے ذریعے وہ انگریز رول کرتا تھا اور ان کو انہوں نے سکھایا تھا کیپ اے ڈسٹینس فرام دی پبلک. اب ہم آزاد ہو گئے تو ہماری بیوروکریسی کو ٹرین کیا جانا تھا کہ ناؤ دی امپیریلسٹ پاورز ہیو گون, ناؤ یو آر ریپرزینٹیو آف انڈیپینڈنٹ کنٹری, پیپلز پاور. تو لیکن کسی نے ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا. دے بہیو لائک اسی اپنا برٹش آفیسر. ان کا نام جو تھا پاکستان ویسٹ پاکستان کی بیوروکریسی کو وہ آؤٹ آف مذاق کہا کرتے کالا صاحب. ویسٹ پاکستانی جو سی ایس پی اور پی ایس پی کے لوگ تھے ان کو جو یہ تھے بنگالی کہتے تھے کالا صاحب. انہوں نے کہا مسٹر جان اینڈ مسٹر کلنٹن چلا گیا, اور کوئی مسٹر ڈوگر آ گیا, کوئی فلاں آ گیا, چودھری اللہ دتا آ گیا, اور دے آر بہیونگ لائک سی امپیریلسٹ. ایک تو وہ کاز تھا. ایک کاز تھا کہ یہاں ایک اکانومسٹ تھے جو ہو آر نون ایز ہارورڈ اکانومسٹ, ہارورڈ کے پڑھے ہوئے تھے. انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا اور وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان از اے باٹم لیس پٹ, اس میں ڈالے جاؤ غائب ہوتا جائے گا. سو ایسا ہی کوئی حالات پیدا کرو کہ کسی پر بلیم بھی نہ آئے اور آرام سے علیحدگی ہو جائے. سو دیٹ واز آلسو اے فیکٹر. دین ہم نے ان کو ویری بیڈلی ٹریٹڈ. پیسے ہم کماتے تھے, پرسن تھے, لگاتے یہاں تھے. یہاں جب ان کے ایم این اے آتے تھے سیشن اٹینڈ کرنے تو وہ اسلام آباد کی سڑکوں کا سے گلی لگا سون سے کہتے ہمیں اس میں سے پرسن کی خوشبو آ رہی ہے. سو کافی مشہور کافی مشہور ہوا. سو کہنے کے مقصد یہ ہے
کہ وی ٹریٹڈ دیم ایز اسی بڑے چھوٹے لیول پہ سوچا، اینڈ وی ٹریٹڈ دیم ایز کولونیل پاور. تو اب وہ کولونیل پاور تو تھی نہیں، ان میں ایجوکیشن بہت تھی اور سینس آف اویئرنیس بڑی تھی، کیونکہ ایجوکیشن بہت تھی، سینس آف اویئرنیس بڑی تھی. پھر وہاں ہندو ٹیچر زیادہ تھے، ٹھیک، تو انہوں نے ساری انوائرمنٹ کو دیکھ کے ان کے ذہن بدلنا شروع کر دیا. اچھا، اسی لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں کہ دیکھو یہ دیکھو، تو بیسک انہوں نے پلیٹ فارم ریڈی کر دیا. اور پھر انڈیا یہ لاسٹ پنچ. اوکے. پنچ باکس پنچ. اچھا. سو پوزیشن یہ ہے کہ یہ پاکستان بریک اپ ہو گیا، اور اس کا میں پہلے شاید ذکر کر چکا ہوں. I was the only member from West Pakistan جو آپ who, on the call of my conscience, went to Dhaka on 3rd March 1971 to attend that session. وہ اگر سیشن ہو جاتا تو ہنستا بستا پاکستان ایک ہوتا آج، اور وہ سیشن نہیں ہوا تو پھر تاریخ ہے، آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، فوجیں ہار گئیں، اور ہزارہ بے گناہ لوگ شہید ہو کے مارے گئے. اچھا، اس میں یہ فرمائیے کہ ایسٹ پاکستان کے اندر مفتی بانی کی انڈکشن اور پھر گنگا طیارہ لاہور میں آنا، پھر اس کے ہائی جیکرز کو ہیرو ادھر بنایا جانا ویسٹ پاکستان میں، اور پھر پاور ٹیک اوور کرنا، جنگ بھی بیچ میں آ گئی. تو یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے، پھر آگے ہم اگلی بات کرتے ہیں. دیکھیں، میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کرنے لگا ہوں. یہ پرابلی میرے ذہن کی اختراع ہے، بہت تھوڑے لوگ پرابلی اس کو میں کہتا ہوں تو سمجھ سر آنے شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی وہ دے آر ناٹ دی اوریجنل تھنکر میں ہوں. وہ یہ ہے کہ امیڈیٹلی آفٹر تاشکند ڈیکلریشن بھوٹو بیکیم پاور ہنگری. اب اسے دیکھا کہ میرے راستے میں رکاوٹ کون ہے، تو اس کو نظر آیا کہ راستے میں رکاوٹ ایوب خان ہے. ٹھیک، آرمی چیف، اپنا جو ہے فیلڈ مارشل ہے. اب اس کو کیسے ریموو کرا جائے؟ تو ہی کنسیوڈ اے تھیوری کہ لیٹ پاکستان آرمی بی ڈیفیٹڈ بائی دی انڈین آرمی، ٹھیک ہے، اینڈ ڈیفیٹڈ آرمی کمانڈر کین ناٹ ہولڈ دی فورٹ اینڈ آلویز مارچ. 65 کی وار جو ہوئی، ہم کہتے ہیں ہم جیت گیا، وہ کہتے ہیں وہ جیت گیا، بہرحال کو برابر کا ہو گیا. ایوب خان سروائیوڈ. ٹھیک ہے. اب اس نے اسی فارمولے کو ایسٹ پاکستان میں کیا کہ لیٹ پاکستان آرمی بی ڈیفیٹڈ بائی دی انڈین آرمی اینڈ ڈیفیٹڈ آرمی کمانڈر یحییٰ خان ول ناٹ بی ایبل ٹو ہولڈ دی فورٹ. اینڈ ہو ایمرج آفٹر دیٹ ڈیفیٹ؟ ذوالفقار علی بھٹو. So his theory, which was not successful in 1965, became successful in 71. اچھا سر، یہ بات میرا خیال ہے کہ بڑی اچھی، بڑی مدلل اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ، اور یہ جو تھا گنگا ونگا والا، یہ سارا جو تھا یہ انٹیلیجنس موو تھا. آئیڈیا واز کہ ایسٹ پاکستان کے ساتھ ایئر لنک بھی ختم ہو جائے. اچھا، اور جو ہم جاتے تھے اوور ہیڈ انڈیا کے اوپر سے، وہ اس گنگا کے بعد انہوں نے بند کر دیا. Was it in league and collusion with Indira and Bhutto? I wish I could tell you. جو میں چیزیں مجھے نہیں پتا وہ میں نہیں will not speak. اگر لوگوں کی یہ تھنکنگ ہو سکے مجھے نہیں پتا. اچھا، بٹ دیٹ واز اپنا را. اس کو مقبول بٹ جو تھا اس نے ہائی جیک کیا اینڈ ہی براٹ اٹ ٹو لاہور. اس جہاز کا نام تھا گنگا، فوکر پلین تھا گنگا. وہ جا رہا تھا سری نگر ٹو دہلی، تو یہاں کر دیا، یہاں اس کو آگ لگا دی گئی. اور اس کے بعد پہلا جو تھا ریئیکشن انڈیا کا، انہوں نے ہماری فلائٹس بند کر دی. اچھا سر، اس میں بڑی مدلل اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے واضح کر دیا، اور یہ ہسٹری کا ایک ایسا باب ہے جس سے ہمارے آنے والے طلباء اور ہماری آنے والی نسلیں وہ ڈیفینیٹلی استفادہ کرتی رہیں گی. اس ویڈیو کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں سر. اگلی بات ہم کریں گے دوسری ویڈیو میں کہ آپ کے اوپر 18
कातिलाना हमले जो हुए वो एक एक करके हमें 18 गिनवा दीजिए, फिर हम उसके आगे चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका हमने टाइम दिया एंड वी टुक योर प्रेशियस एफर्ट टू। यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी पेशेंस के साथ हमारी वीडियो देखी और हम उम्मीद करते हैं कि यकीनन आप आइंदा भी हर वीडियो को देखेंगे। ये हमारा सिर्फ यूट्यूब चैनल ही नहीं है, बल्कि ये एक कॉज है जो पाकिस्तान की सोसाइटी में बेहतरीन तब्दीलियाँ लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश में आपकी रहनुमाई, आपकी सरपरस्ती हमें ज़रूर चाहिए। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों को भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि हमारी रहनुमाई हो सके और आपकी सरपरस्ती जारी रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।